बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तीन बहुत बड़ी खबरें इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। एक तो इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर आज बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को कैसे ब्रेक लगाई है, और दूसरी तरफ अडयाला जेल के अंदर जो आज इस पर कार्रवाई हुई है उसके अंदर भी अब इमरान खान का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया। इस हवाले से कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। और दूसरी तरफ जनरल फैज हमीद इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने की तैयारी हो रही है। इस हवाले से आज इमरान खान ने क्या खबरदार किया है ये भी बात करेंगे। और तहरीक इंसाफ के हामी यूट्यूबर्स और सहाफियों के गिर्द भी घेरा तंग होने जा रहा है। इस हवाले से कुछ सायरन शहर इक़्तिदार में बजना शुरू हो गए हैं। इसकी कुछ डिटेल आपके सामने रखनी है। चूंकि इंतहाई आम वीडियो है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। एक तो आपने देखा कि 2 सालों के अंदर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये तमाम कोशिशें नाकाम हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैनेज किया गया, मर्जी की खबरें फीड की गई, बुशरा बीबी, पिनकी पीरनी, और फिर आपने देखा फराह खान किस तरह के अलकाबात देके कैसी मुहिम्मात चलाई गई। फिर इमरान खान तो नशा करता है, जेल के अंदर 2 दिन नहीं निकाल सकता, ये सारे खेल खेले गए। फिर इंतहाई घटिया तरीन जो सतह थी उस पे उतर के जो केस था वो तैयार किया गया। आपको इल्म है कि इद्दत केस बना के तो इमरान खान पर बड़ा घनौने किस्म के इल्जामात लगाए गए। लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद इमरान खान को 8 फरवरी को जो है वो अवाम ने वोट दिया और इतनी भारी अक्सरियत दी जो उनकी फार्म 45 के मुताबिक 2/3 अक्सरियत है। अब ये सारे अरबे नाकाम हो गए हैं, लेकिन समझा ये जा रहा है कि भाई सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं हो रहा, और सोशल मीडिया पर जो इमरान खान की हमायत करने वाले लोग हैं, कुछ लोग ट्विटर एक्स पर हैं, कुछ फेसबुक पर, यूट्यूब पर हैं, टिकटॉक पे हैं, इन्होंने असल में इमरान खान के बयानियों को उठा के रखा हुआ है। जो हरबा इस्तेमाल करें, अरबों रुपया लगाया गया है तकरीबन, यानी नून लीग ने लगाया, पार्टीज ने अपना सारा कुछ किया, इंसानी हकूक की पामालियां की गई, लोगों के घरों पे हमले हुए, अगवा किए गए, लेकिन कुछ भी नहीं बना। अब उन्होंने कहा कि ये आखिरी काम जो है वो ये है कि ये जो यूट्यूबर हैं जो रोज बोलते हैं और ये बताते हैं कि इमरान खान जो है वो छा गया है, इमरान खान डट गया है, वो नहीं हट रहा। हालांकि कुछ ऐसे अब मीडिया, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं जिसके अंदर जो है वो इमरान खान का उन्वान थंबनेल पर आप देखेंगे वो लगा के तो इमरान खान के खिलाफ सारा कुछ किया जाएगा, यानी व्यूज इमरान खान के नाम के आए और फिर हम उस पर लोग इकट्ठे करें फॉलोअर्स, और उस पर जो है वो अपना मंजन बाद अदा बेचें। अब ये हार अरबा इस्तेमाल होने के बाद, नाकामी के बाद, जो टाउट किस्म के सहाफी हैं उनके अंदर जो तबका मलामती है उनमें बहुत सारे लोग जायलस भी हैं। चूंकि यूट्यूब पर उनको सुना नहीं जाता, उनका मंजन बिकता नहीं है। इमरान खान के जो हामी हैं उनको लोग देखते हैं, चूंकि इमरान खान से लोगों की एक अटैचमेंट है। और वैसे भी जेन्युइनली मैं अब आपको अगर बताऊं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इमरान खान के नाम पे उन्होंने फॉलोअर्स इकट्ठे किए और आगे तितर बितर हो गए हैं। लेकिन अब एक जेन्युइन अगर बंदा समझता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो खाऊ कबाइल है ये पिछले तकरीबन 50 साल से पाकिस्तानियों को गिद्धों की तरह नोच रहे हैं, तो अब वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के हामी तो नहीं हो सकते। अब उनके जो उल्ट होगा वो उसके चंद पॉइंट्स देके उसके हामी होंगे, मुमकिन है इमरान खान से भी इख्तलाफ रखते होंगे। लेकिन यहाँ पे अब खबर जो है वो ये है कि अब डराया जा रहा है कि भाई ये जो यूट्यूबर्स हैं, मुमकिन है मेरे जैसे कई लोग जो है वो किसी भी वक्त जो है वो आपको इस तरह वीडियो बनाते नजर ना आए। बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, अभी तो मेरे ऊपर बड़े अच्छे नाम हैं, वो ज़ाहिर है देखते हैं उनका क्या होता है। तो ये मुनीब फारूक है, और कल मैंने आपको बताया था कि एक सहाफ़ी ने इस खबर को रिपोर्ट किया था। मुनीब फारूक आपको इल्म है, यानी चंद ऐसे किरदार थे जो बड़े अपने आप को ना इंसानी हकूक, जमहूरियत, आईनी, इस तरह के लिबादों में छुपाए हुए थे। लेकिन इन 2 सालों का
یہ فائدہ ہوا ہے کہ ایک ایک کر کے سب ننگے ہوئے ہیں، سیاست میں، وکالت میں، عدالت میں، صحافت میں، ہر جگہ پہ۔ اب یہاں پہ وہ ایک پروگرام کے اندر انہوں نے بات کی اور وہ کہتے ہیں کہ آدمی صاحب یہ گرفتاریاں آپ ڈبل فگرز میں جانے والی ہیں، اب یہ ڈرانے کے لیے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی آپ ان کو اگر 10 کروڑ لوگوں کو پھانسی کے گھاٹ اتار دیں گے تو حکومت کس پر کریں گے بھائی؟ یعنی پھر بھی یہ آپ کے بیانیے اور منجن بکنے تو نہیں ہے۔ اچھا اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آدمی صاحب جو ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہیں عطر کا آدمی کو کہ یہ گرفتاریاں اب ڈبل فگرز میں جانے والی ہیں، کچھ سول سہولتکار ہیں، کچھ کالے کوٹ والے ہیں، کچھ تاجر حضرات ہیں، سول سہولتکاروں میں یوٹیوبرز اور صحافی بھی آتے ہیں۔ اب یہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان کو بھی ڈرائیں، ان کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ مطلب کیا؟ کچھ وکلاء، کچھ صحافی یعنی اینکر حضرات اور کچھ یوٹیوب پر جو ڈیجیٹل جرنلسٹ ہیں ان کو عمران خان کا سہولت کار سمجھ کے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ یہ خبر اب وہ دے رہے ہیں۔ سابق ججز کا وہ کہتے ہیں فوجی افسران کی طرح احتساب ممکن نہیں ہے، فوج نے اپنے سابق اعلیٰ افسروں کا احتساب کیا ہے، وہ ان کو پیغام دیا ہے کہ جو ہے وہ ممکن ہے کہ اب عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات سیٹل ہو جائیں۔ یعنی یہ وہ کہتے ہیں ڈرا رہے ہیں۔ جنرل فیاض حمید کی گرفتاری اور ان کا کورٹ مارشل اس لیے ہوا ہے، منیب فاروق کہتا ہے، کیونکہ فوج کی قیادت بہت مضبوط ہے اور آرمی چیف کا اپنے ادارے پر مکمل کنٹرول ہے۔ فیاض حمید کے کردار سے بہت کچھ جڑا ہے، جس میں پاناما، جے آئی ٹی، دوسری چیزیں ہیں۔ مظاہر نقوی اور اعجاز الحسن کو استعفیٰ دینا پڑا تھا، اتنے تکڑے ہیں یہ بھی اب یہ میسج خود دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تکڑی ہے اور سارا کچھ یہ کرا رہی ہے۔ اب یہ لوگ ہیں تو ان کو اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ قریبی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ خود ہی بتاتے ہیں کہ بھائی یہ اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے، اور پھر کوئی اور بندہ کہے تو کہتے ہیں جی یہ الزام لگا رہے ہیں۔ اب جنرل فیاض کی گرفتاری کا تعلق 9 مئی سے ہے۔ انہیں ماضی قریب میں فوج کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ نہ کریں، رک جائیں، مگر وہ رکے نہیں۔ اگر انہیں ماضی قریب میں کہا گیا کہ رک جائیں اور اس کا مطلب ہے کہ 9 مئی کا تعلق ثابت نہیں ہوا، یہ پھر 9 مئی تو نہ ہوا، یہ کاشف عباسی نے ان کو روکا ہے۔ عمران خان کو فوجی تحویل میں دیا جائے گا، یہ سب سے عام نکتہ ہے کہ عمران خان کو فوجی تحویل کے اندر جو دینا ہے یہ اب آخری ایک حربہ ہوگا فوجی تحویل کے اندر۔ اب یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے اس پر چلیں ہم کوشش کریں گے اگلی ویڈیو کے اندر بات کر لیں، لیکن یہاں پہ عمران خان نے آج اڈیالہ جیل کے اندر سماعت ہوئی ہے اور اس کے اندر انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے، اور گفتگو ان کی بڑی واضح ہے جو آج انہوں نے یہ میسج دیا ہے۔ یعنی یہاں پہ سادہ بات ہے کہ 8 فروری کو عوام نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا بڑی تعداد کے اندر، لیکن اس کے بعد مینڈیٹ لینے کے لیے جو ڈاکہ ڈالا گیا فارم 47 کا، لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ پرامن طور پہ سڑکوں پہ چاہیے تھے، عمران خان کی رہائی بھی ہو جانی تھی، پریشر بھی بلڈ ہونا تھا، لیکن بدقسمتی سے جو اصل لیڈرشپ ہے وہ تحریک انصاف کی چونکہ روپوش تھی، اور اب عوام اس طرح سے نکل نہیں پا رہی، ان کو روکا جا رہا ہے۔ تو جب اتنا پبلک پریشر اب نہیں بلڈ ہوا تو اس وجہ سے شاید یہ حوصلے بڑے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ان کو کر دیا جائے۔ اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے اس کے اندر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس بابر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ سماعت کی۔ تحریک انصاف کی عمران خان کی یہ درخواست تھی کہ یہ وہی چونکہ آلریڈی معاملہ ہے، اس کے اندر یہ سزا دینا چاہتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں ڈیٹیلز مہیا نہیں کی گئی۔ اب اس کے اندر ایک عارضی بڑا یہ ریلیف ملا ہے، بہت بڑا، چونکہ ابھی انہی دنوں کے اندر چند دنوں میں اس پر امید ہے یہ فیصلہ بھی متوقع ہے۔ اب اس کے اندر جو درخواست گزار تھے بیرسٹر سلمان صفدر کی وساطت سے عمران خان اور خالد یوسف چودھری تھے، ریفرنس میں بتایا گیا کہ 35 گواہ ہو چکے، آخری گواہ تفتیشی افسر پر جرا جاری ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو القادر ٹرسٹ کیس میں ہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ نیب کے مطابق این سی اے نے 190 ملین پاؤنڈز کی رقم ضبط کی۔ الزام یہ ہے کہ پٹیشنر جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے سہولت فراہم کی۔ نیب کا کیس ہی ہے، پیسے اسٹیٹ بینک میں آئے تھے لیکن سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے۔ القادر رجسٹرڈ ٹرسٹ ہے، 2019 میں زمین یونیورسٹی کے لیے گفٹ ہوئی۔ عدالت نے کہا کہ ہمارے پاس کیس یہ رجسٹرڈ تو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں رجسٹرڈ تو نہیں ہے۔ اب وکیل سلمان صفدر نے یہاں پہ کہا ہے کہ ہم نے ٹرائل کورٹ میں نیب ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کا ریکارڈ طلب کرنے کی درخواست دی، مگر ٹرائل کورٹ نے ریکارڈ طلب کرنے کی ہماری درخواست مسترد کر دی، اور جج نے درخواست مسترد کرنے کی حیران کن وجوہات لکھی ہیں۔
اور انہوں نے بتایا کہ تفتیشی افسر اس ریکارڈ کا لکھنے والا یا کسٹوڈین نہیں ہے. 3 ہفتے میں مجھے پتا چلا کہ یہ کیس بند ہو چکا ہے. نیب کے کسی بھی ٹرائل کو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ روکا ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ٹرائل کورٹ کو حتمی فیصلہ کرنے سے بالآخر روک دیا ہے اس 2 رکنی بینچ نے, اور بدھ تک کہا ہے کہ نوٹس جاری کیے ہیں نیب کو اس معاملے کے اندر وضاحت کریں. اب یقینی طور پر اس کے اندر تمام چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا. یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اب عمران خان نے جو آج اڈیالہ جیل کے اندر وہاں جو توشہ خانہ کا نیا کیس ہے اس کے اندر مزید ریمانڈ نہیں مانگا گیا, اور اس بنیاد پہ آج جو ہے وہ اس کیس توشہ خانہ جو 2 کیس ہے اس کے اندر جوڈیشل ریمانڈ پر جیل کے اندر عمران خان کو بھیج دیا گیا ہے. اب اس کے اندر درخواست ضمانت دائر کی جائے گی. لیکن یہاں پہ جو آج عمران خان نے گفتگو کی ہے وہ بڑی عام ہے. وہ جنرل فیاض حمید سے بھی اس کا لنک ہے, ملٹری کورٹ سے بھی اس کا انہوں نے وضاحت کی ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کی ہیں. اب انہوں نے کہا کہ فیاض حمید کی گرفتاری کا ڈرامہ میرا مقدمہ ملٹری کورٹ میں لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ سب ملٹری کورٹ کا چکر چل رہا ہے. انہیں پتا ہے میرے خلاف تمام مقدمات کھوکھلے ہیں جو سٹینڈ نہیں کریں گے. یہ فیاض حمید کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنائیں گے. یہ آج عمران خان نے خود اپنی زبان سے یہ اس خدشے کا اظہار کیا ہے جو کافی دنوں سے بات ہو رہی تھی. اور اب وہ کہتے ہیں یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہیں مل رہی. انہیں خدشہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو جائے. عوام نے 8 فروری کو اپنا فیصلہ دے دیا ہے. عوام اپنے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کے ملٹری کورٹ منتقل ہونے سے پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی. یہ بھی آج صحافی نے سوال کیا, اور عمران خان نے کہا کہ نہیں, یہ ان عامکوں کی بھول ہے, ایسا نہیں ہوگا. اچھا, پھر انہوں نے مزید کہا ہے جو سوالات کیے گئے وہ اس کے اندر انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری باتیں جو ہے وہ بیان کی ہیں. اور وعدہ معاف گواہ بننے کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جنرل فیض سے کچھ نہ کچھ اگلوانا چاہتے ہیں. یہ جنرل فیض سے کوئی نہ کوئی بیان دلوائیں گے کہ 9 مئی سازش تھی. اگر جنرل فیض نے میری گرفتاری کا آرڈر کیا, CCTV فوٹیج چوری کی, تو اس کو پکڑیں. جو سازش کرتا ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ نہیں کرتا. پھر انہوں نے کہا کہ رجیم چینج ہمارے خلاف ہوا اور مجھے ہی جیل میں ڈال دیا گیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیاض حمید ماسٹر مائنڈ تھے. کہا فیاض حمید نے مجھے گرفتار کرایا, ان کو شرم نہیں آتی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیاض بشرا بی بی کو ہدایات دیتے تھے. تو یہاں پہ عمران خان نے اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ واضح انداز کے اندر دیے ہیں. ان کو یہ خدشہ ہے کہ ان کو جنرل فیاض حمید کو ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ کے طور پر استعمال کیا جائے گا. قاضی فیاض عیسیٰ کی ایکسٹینشن پر بھی انہوں نے بات کی ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے کہ وزیر اعظم آپ کو آرمی چیف بھی صحیح نہیں ملا. یہ بھی آج سوال ہوا ہے. DG بھی نہیں ملا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ جو ہے اس نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. اور باقی انہوں نے آج جو ہے وہ بڑی کھل کے اس حوالے سے بات کی ہے کہ یہ ملٹری کورٹس کے اندر بھی لے جائیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, چونکہ عوام ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ یہ ہماری ہی جیت ہوگی. تو اس تناظر کے اندر اب ایسے لگتا ہے کہ ایک تو جو اسلام آباد کا یہ جلسہ ہے اس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. یہ اب انتہائی اہمیت کا حمل ہے, اور عمران خان کی جو رہائی ہے وہ اگر ہوگی نہیں ہوگی, پریشر بلڈ ہوتا ہے نہیں ہوتا, عوام نکلتی ہے نہیں نکلتی, اس پورے معاملے کے ساتھ اگلا پورا جو سینیریو ملک کے اندر سیاسی اور عدالتی بن رہا ہے وہ جڑا ہوا ہے. اور اس کے لیے ممکن ہے تحریک انصاف کے کچھ عام لوگوں کو آئندہ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر گرفتار بھی کیا جائے. اس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.